دنیا کی ابتدا سے بہت عرصہ قبل ایک بادشاہ تھا، جلال کا بادشاہ۔ وہ بادشاہ میرے اور آپ کے تصور ہر شخص اور ہر چیز سے کہیں زیادہ عظیم اور بالا تر تھا۔ عبدالعباد وہ اکیلا بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہت کامل حکمت، محبت، شادمانی اور امن کا لا انتہا جہاں تھی۔ اس کی بادشاہی کو سورج یا ستاروں کی ضرورت نہیں، کیونکہ بادشاہ خود اس کا نور تھا۔ اس کی سلطنت وسعت میں لا انتہا تھی، مگر اس کی رعایا بہت کم تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بادشاہ کی رعایا تھی ہی نہیں۔ کیا واقعی؟ اس بادشاہ کی ابتدائی انوکھی بات یہ تھی کہ جب وہ اکیلا بھی ہوتا تب بھی وہ اکیلا نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں دانش مند شخصیات ہوں۔ تب اس نیک اور دانا بادشاہ نے ایک آسمانی مقام بنایا جہاں لاکھوں لاکھ نورانی انتہائی ذہین روحیں بنائی جو فرشتے تھے۔ وہ ان کو نام بہ نام جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے جانے۔ بادشاہ کے ساتھ زندگی نہ تھمنے والی مہم تھی، مگر بادشاہ فرشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ چاہتا تھا۔ پس اس نے زمان و مکان اور مادے کا ایک جہان بنایا، یعنی ایک حیرت کن کائنات جس میں ایک خوبصورت سیارہ رکھا اور ایک حیرت انگیز مخلوق یعنی انسان کا گھر بنانے جا رہا تھا۔ انسانی گھرانے کی ابتدا صرف دو شخصیات، ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی، جو فرشتوں سے بالکل مختلف تھے۔ خدا ان کو بھی فرشتوں کی مانند اپنی زندگی میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ پھر کچھ وقوع پذیر ہوا جو خوفناک تھا۔ پہلے آسمان پر بغاوت ہوئی، پہلے آسمان پر اور پھر زمین پر۔ ایک باغی فرشتہ نے انسانوں کو گرفتار کر کے زمین کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، لیکن حیران کن طور پر بادشاہ گرفتار نہ ہو سکا۔ بادشاہ کے دل میں رہائی کا ایک بہت عظیم اور بے حد پر اسرار منصوبہ موجود تھا، جو انتہائی وسیع اور دور رس تھا، جسے اس نے ہزارہ برسوں میں پورا کرنا تھا۔ ابدیت کے بادشاہ سے آپ اور کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ وقت سے بالا ہے۔ بادشاہ اور اس کے منصوبے کو جاننے کے لیے آپ کو اس کی کتاب کو جاننا ضروری ہے۔ بادشاہ نے تقریباً 15 سے زائد صدیوں میں 40 افراد کو منتخب کیا جنہوں نے اس کے پیغام اور واقعے کو تحریر کیا۔ وہ لوگ نبی کہلائے۔ بادشاہ نے ان کو اپنا کلام دیا جسے انہوں نے تمہاروں پر لکھا، نقول بنا کر بانٹا اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھا۔ اگرچہ زیادہ تر انبیاء کبھی ایک دوسرے سے واقف نہ تھے،
मगर इनकी तहरीरें एक ही मरबूत वाक़ये को बयान करती हैं। अंबिया की ये तहरीरें मुकद्दस सहाइफ कहलाती हैं। सहाइफ के बगैर हम सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कहाँ से आए, यहाँ क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं। दुरुस्त जवाब जानने के लिए हमें बादशाह की किताब दरकार है। तकरीबन 3500 बरस पहले बादशाह ने मूसा नामी एक नबी को लिखने की ये बसीरत दी कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज बादशाह की बातें एक किताब बाइबल मुकद्दस में महफूज हैं। मुकद्दस के मायने पाक, दूसरों से अलग किया हुआ। बाइबल के मायने है किताब या किताबों का मजमूआ। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और तर्जमा की जाने वाली किताब है। हजारों पर्चाजात और चमड़े के तोमार उसको तमाम कदीम तहरीरों में सबसे ज्यादा महफूज तरीन साबित करते हैं। सहाइफ के दो अहम हिस्से हैं। पहला हिस्सा पुराना अहदनामा, जहां बादशाह अपने मंसूबे की पेशगोई करता है। दूसरा हिस्सा नया अहदनामा, जिसमें बादशाह अपने मंसूबे की तकमील करता है। अहदनामा से मुराद वादा, मुआहिदा या इकरारनामा है। पुराना अहदनामा खुदा के मंसूबे की पेशगोई करता है। नए अहदनामा में उसके मंसूबे की तकमील दर्ज है। वाक़या होने से पहले सिर्फ खुदा ही तारीख रकम कर सकता है। पुराने और नए अहदनामा में फर्क ऐसे है जैसे एक अजीम बादशाह आपको खतूत और तस्वीरें भेजे और फिर बजाते खुद आपको मिलने आए। सहाइफ पहले मशरिक़े वस्ता में आए। अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप और फिर अमेरिका और उससे आगे। अंबिया मशरिक़े वस्ता में आए, लेकिन उनके तहरीर किए हुए पैगाम और वाक़यात सब अक़वाम के लिए हैं, हर घराने और हर शख्स के लिए हैं, आपके लिए भी हैं। अगर हम ज़मानो मकाम में सफ़र करते हुए वापस पीछे और बहुत पहले, जब लोग, सियारे और सितारे कुछ भी ना था, तो हम सहाइफ के पहले अल्फाज का जलाल और कुदरत देख पाएंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आजकल बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये दुनिया और उसके मौजूदात अक्ले कुल खालिक के बगैर वजूद में आए, मगर उनके नज़रियात कायनात की पेचीदा मगर बेहतरीन तरतीब की पूरे तौर पर वजाहत नहीं कर पाए। बादशाह अपनी किताब में फरमाता है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। हाथों की बात करते हैं, अपने हाथ देखिए, अपने अंगूठे हिलाएं, उनके बगैर किताब, झाड़ू, हथौड़ी वगैरह पकड़ने की कोशिश कीजिए। उंगलियों के नाखूनों, जोड़ों और जिल्द पर गौर कीजिए। सोचिए कोई खास काम जो आप अपने हाथों से करते हैं सिवाय एक माहिर कारीगर के, और कौन ऐसे आलात तरतीब दे सकता है? तो फिर अरबों कहकशाएं बनाने के लिए किस तरह की हिकमत और कुदरत दरकार होगी? या फिर एक ज्यादा खुलिया बनाने के लिए जिसके लाखों पेचीदा हिस्से हों? या फिर उस खुलिये के बारीक रेशों का ताना बाना जोड़कर एक जनियाती कोड बनाने के लिए ताकि आपको आप बनाएं। तकरीबन 3000 बरस कबल एक नबी और बादशाह दाऊद लिखते हैं, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। क्या आप अपने बनाने वाले से मिलना चाहेंगे? क्या आप कहकशाओं के खालिक और मालिक के साथ हमेशा रहना चाहेंगे? जी हाँ, आप रह सकते हैं। उसने खुद को जाहिर कर दिया है। वो चाहता है कि आप उसे जानें। वो चाहता है कि आपका घराना और मुआशरा भी उसे जाने। वो आपको दावत देता है
کہ آپ اس کے منصوبہ کو سمجھیں، اس کی محبت کا تجربہ کریں اور اس کی شان و شوکت دیکھیں اور اس کے احکام مان کر اس کے جلال کے لیے زندگی بسر کریں، مگر وہ آپ کو اپنی رعایا بننے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ آخر کار وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، وہی بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ واقعہ اسی کا ہے۔ خدا کی کتاب کا آغاز بادشاہ کی شایانہ شان ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اتنا بتاتا ہے جتنا چاہتا ہے کہ ہم جانیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہر چیز جسے ہم چھو سکتے اور دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک آغاز ہے، لیکن کائنات کے خالق اور مالک کا نہ کوئی شروع ہے نہ آخر۔ وہ اندیکھا ہے، ابدی روح ہے جو بیک وقت ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ وہ سب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کیا آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ خدا کے بہت سے نام ہیں، مگر اس کا سب سے مشہور نام خداوند ہے۔ خدا کی کتاب کی اصل زبان میں اس کا نام یہوہ ہے، جس کا معنی ہے میں ہوں۔ تخلیق کی کہانی بادشاہ کی اصل زمین کی وضاحت کے ساتھ جاری رہتی ہے، اور زمین ویران تھی اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ وہ وقت لوگوں کے لیے ایک سیارہ تیار کرنے کا وقت تھا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ تخلیق کے پہلے دن خدا نے کیا کیا؟ اس نے روشنی کو حکم دیا کہ تاریکی کو الگ کر دے۔ بعد میں سورج زمین پر چمکنے لگا، مگر پہلے دن نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ روشنی کا سرچشمہ وہ ہے۔ خدا نور ہے، اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں۔ خدا نور کی طرح پاک ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جا سکتا۔ جب روشنی کسی ناپاک چیز پر چمکتی ہے تو بھی وہ پاک رہتی ہے۔ خدا کامل ہے، خدا قدوس ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ تخلیق کے وقت خدا کے ساتھ کون تھا؟ اس کا پاک روح وہاں تھا جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اس کا کلام بھی وہاں تھا جو بات کرتا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ خدا کا پاک روح اور کلام ہمیشہ خدائے برحق کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی لیے اس بادشاہ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ اکیلا تھا تب بھی وہ اکیلا نہ ہوتا تھا۔ متواتر 6 دن میں بادشاہ نے ایک خوبصورت حیرت انگیز دنیا خلق کی۔ خدا نے صرف کہا اور عجائبات کامل صورت میں سامنے آ گئے۔ پہلے دن خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ دوسرے دن خدا نے زمینی ماحول بنایا جس میں ہم نیلا آسمان دیکھتے اور اندیکھی ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ خدا نے آکسیجن اور نائٹروجن جیسی زندگی کو قائم رکھنے والی گیسوں کے کامل مرکب سمیت آسمان بنایا۔ تیسرے دن خدا نے کہا خشکی نظر آئے،
اور ایسا ہی ہوا۔ پھر خدا نے کہا زمین پر ہریالی ہو۔ فوراً گھاس، پھول، پودے اور پھل اگنے لگے، ہر ایک اپنی جنس کے موافق اپنے اندر بیج رکھتا تھا۔ چوتھے دن خدا نے سورج اور چاند کو حکم دیا کہ وہ چمکیں اور زمین پر دنوں، مہینوں اور برسوں کا نشان بنے۔ اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ پانچویں دن خدا نے کہا پانی مچھلیوں اور دوسرے جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، آسمان ہر طرح کے پرندوں سے بھر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ چھٹے دن خدا نے کہا زمین ہر طرح کے چوپایوں، جانوروں اور جنگلی جانوروں کو پیدا کرے۔ خدا نے ہر جاندار کو بنایا جو اپنی جنس کے موافق اولاد پیدا کر سکتا اور اس کی پرورش کر سکتا تھا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ہر طرف امن تھا۔ ابتدا میں سب جانوروں میں دوستی تھی، وہ ایک دوسرے کو نہ مارتے نہ کھاتے تھے، پودے ان کی خوراک تھے، ہر چیز مرتب تھی، گھڑی کی سوئیوں کی طرح۔ سورج زمین سے مخصوص فاصلہ بنائے رکھتا، چاند نئے چاند سے پورے چاند میں بدلتا رہتا، زمین اپنی ہوا، پانی اور فصل مادوں کا چکر چلاتی رہتی۔ حکومت اگر صحیح چلتی تو زمین کی سلطنت میں کسی اچھی چیز کی کمی نہ آتی۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے مثالی گھر ہوتا۔ تخلیق کا ہر دن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ پہلا دن بتاتا ہے کہ خدا قدوس ہے، وہ روشنی کی مانند کامل اور پاک ہے۔ دوسرا دن خدا قادر مطلق ہے، وہ سارے ماحول کو بناتا اور قائم رکھتا ہے۔ تیسرا دن خدا بھلا ہے، اس نے ہمارے لیے ہزاروں ہزار پودے اور خوراک بنائی ہے۔ چوتھا دن خدا وفادار ہے، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں۔ پانچواں دن خدا زندگی ہے، اس نے سمندر میں مچھلیوں کو اور آسمان میں پرندوں کو رکھا ہے۔ چھٹا دن خدا محبت ہے، جانوروں کو تخلیق کرنے کے بعد ایسی مخلوق خلق کرنے کا وقت تھا جس پر وہ اپنی محبت نچھاور کر سکے۔ وہ وقت ایسی خاص شخصیات تخلیق کرنے کا تھا جو اس کے تقدس، قدرت، شفقت، وفاداری، زندگی اور محبت کا اظہار کر سکے۔ تخلیق کے چھٹے دن بادشاہ خود سے ہم کلام ہوا، خدا کا پاک روح اور کلام، اور کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ تمام زمین پر اور سب جانداروں پر اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ جب صحائف میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا ہم جیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی صفات اور شخصیت کی عکاسی کرنی ہے۔ جیسے رومی سکے پر بادشاہ کی شبیہ کی مہر ہوتی تھی، اسی طرح خدا کی صورت انسان پر مہر کی گئی ہے۔ پہلے آدمی اور عورت کو اپنے خالق کی طرح سوچنے، پیار کرنے اور بات کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ قریبی رشتے سے مسرور ہو سکیں۔ لوگوں کو خدا کے غلام نہیں بلکہ دوست بننے کے لیے خلق کیا گیا تھا۔ انسان کو اپنی صورت پر خلق کرنے کے باعث خدا نے انہیں اختیار دیا۔ لوگ زمین پر خدا کی طرف سے حکومت کرنے، اس کی دیکھ بھال کرنے، اس کے بھیدوں کو جاننے اور اس کے وسائل کو عقل مندی سے استعمال کرنے کے لیے خلق ہوئے تھے۔ ان صلاحیتوں نے بنی نوع انسان کو جانوروں سے منفرد کیا ہے۔ خدا نے جانوروں کو دو قوى عطا کیے، جسم اور جان۔ انسانوں کو خدا نے تین قوى عطا کیے، جسم، جان اور روح۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ جسم محض گھر یا خیمہ تھا،
جس میں خدا نے انسان کی روح اور جان پھونکی تھی۔ جان انسان کی ذاتی عقل، جذبات اور مرضی تھی، جس نے انسان میں سوچنے، محسوس کرنے اور پسند کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ روح آدمی کو خدا سے منسلک کرتی ہے، جبکہ جسم انسان کو ظاہری دنیا سے جوڑتا ہے اور انسان کو اندیکھے خدا سے جوڑتی ہے۔ خداوند چاہتا تھا کہ تمام انسان اسے جانے۔ لوگ خدا کی خاص ملکیت ہوتے، کیونکہ خدا نے انہیں بنایا تھا۔ وہ نہ صرف ان کا خالق تھا بلکہ مالک بھی تھا۔ خدا نے پہلے انسان کو آدم کا نام دیا، جس کے معنی ہے زمین سے لیا گیا یا آدمی۔ اس کے بعد خدا نے پہلی عورت بنائی تھی، مگر اس سے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت تھی۔ آدم کو ایک گھر اور ایک نوکری کی ضرورت تھی۔ زمین کی مٹی سے پہلا انسانی بدن بنانے اور اس میں زندگی کا دم پھونکنے کے بعد خدا نے مشرق وسطی میں کسی جگہ عدن کے علاقہ میں ایک باغ لگایا۔ ایک صاف شفاف دریا باغ میں سے بہتا تھا، اور خداوند خدا نے زمین سے ہر قسم کے درخت اگائے۔ تمام درخت دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھے تھے۔ باغ کے درمیان خدا نے زندگی کا درخت اور اچھے اور برے کی پہچان کا درخت لگایا۔ خداوند خدا نے انسان کو باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ خداوند خدا نے آدم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ باغ عدن میں رہنا چاہتا ہے۔ خدا انسان کا خالق اور مالک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ آدم کا گھر باغ عدن تمام تر خوشیوں سے مزین تھا، یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے کی تمام چیزیں یہاں تھیں۔ چمکتے دریا، چہچہاتی چڑیاں اور خوشبودار پھول تھے۔ تند مخلوقات، رسیلے پھل، خستہ سبزیاں، میٹھی رس بریاں، پرسرار درخت، رنگ دار چٹانیں اور دلکش کیڑے مکوڑے، مزید خربوں حیران کن چیزیں دریافت ہونے کی منتظر تھیں۔ انسان کھانے پینے اور دریافت کرنے سے بڑھ کر کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خدا نے نسل انسانی کا سربراہ آدم کو بنایا۔ خدا نے چاہا کہ آدم اور اس کا خاندان ہمیشہ اس کے ساتھ حکومت کریں، مگر صرف وہی جو چھوٹے کاموں میں پورے اتریں تاکہ ان کو بڑے کام دیے جا سکیں۔ اس لیے خدا نے آدم کو پہلا کام جو دیا وہ باغ عدن کی رکھوالی کرنا تھا۔ وہ باغ ایک کامل جگہ تھی جہاں نہ کانٹے، نہ گھاس پھوس اور نہ ہی برے کیڑے مکوڑے تھے۔ وہاں آب و ہوا مثالی اور زمین زرخیز تھی، حالانکہ کبھی بارش نہیں ہوئی تھی بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور زمین کو سیراب کرتی تھی۔ خدا نے آدم کو ایک اور کام دیا کہ جانوروں کے نام رکھے۔ خداوند مخلوقات کو اس کے سامنے لایا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، مضبوط ٹانگوں والے جانوروں کا ایک جوڑا ایال ہلاتے، چوکڑیاں پھیرتے پھر رہے ہوں۔ آدم ان کے بارے میں سیکھتا، ان کی پشت تھپکاتا اور پھر ان کے نام گھوڑے رکھتا ہے۔ خالق کے بلانے پر ایک بڑا اور کانٹے دار چونچ والا پرندہ پروں کو پھیلائے نیچے اترتا ہے۔ آدم اس کو عقاب کہتا ہے۔ پھر نورنجی خال سیاہ دھاریوں والا درندہ پاس سے گزرتا ہے۔ آپ کے خیال میں آدم نے اسے کیا نام دیا؟ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے۔ اپنے خالق کو جاننے کے لیے آدمی کے واسطے عدن ایک بہترین جگہ تھی۔ اب وقت تھا آدم کا امتحان لیا جاتا۔ شروع سے خدا اور انسان دوست تھے، لیکن اس دوستی کو امتحان کی ضرورت تھی۔ کائنات کے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو زبردستی ماتحتی کرنے والی رایا سے نہ بھرا تھا۔ خدا آدم سے پیار کرتا تھا اور اس کے آنے والے خاندان اور اس کے لیے بہترین منصوبے رکھتا تھا، کیونکہ خدا لوگ چاہتا تھا، کٹ پتلیاں نہیں۔ اس نے ماننے کے لیے آدم کو ایک اصول دیا، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہ کوئی مشکل حکم نہیں تھا،
آدم باغ میں سے ماسوا ایک کے باقی پھل کھا سکتا تھا۔ اس آسان سے حکم کی فرما برداری کر کے آدم اپنے خالق کو دکھا سکتا تھا کہ وہ اس پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ خدا کے اصولوں کی نافرمانی کرنے پر آدم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ کیا خدا نے آدم سے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے وہ ممنوع پھل کھایا تو اسے مذہبی رسومات ادا کرنا، دعا کرنا، روزے رکھنا، خیرات دینا، چرچ جانا، یہودیوں کی عبادت گاہ یا مسجد جانا شروع کرنا ہوگا، یا زیادہ نیک کام کر کے برے کاموں میں توازن کرنے کی کوشش کرنا ہوگی؟ کیا خدا نے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ نہیں، خدا نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا۔ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ جب تم اس میں سے کھاؤ گے تو تم ضرور مر جاؤ گے۔ خدا کے قانون کی نافرمانی کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ خدا کے اصول کو توڑنے کی سزا موت ہے۔ بادشاہ اس کو اپنی کتاب میں گناہ اور موت کی شریعت کہتا ہے۔ بادشاہ کا قانون کہتا ہے کہ گناہ کی سزا ضرور موت ہے۔ موت کا مطلب ہے جدائی۔ جب آدم نے خدا کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو وہ فوری طور پر مرجھانے اور مرنے لگا، جیسے ایک ٹوٹی ہوئی شاخ درخت سے یعنی اپنی زندگی کے ماں کے سے جدا ہو جاتی ہے۔ جب آدم نے کائنات کے بادشاہ کی مرضی کے بالکل برعکس اپنی مرضی پوری کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا یہ عمل بغاوت اور گناہ کہلایا۔ گناہ خدا اور انسان کی دوستی کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کو بوڑھا کرتا اور ختم کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کی جان، بدن اور روح کو خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ جان لیوا ہے۔ خدا نے پہلے انسان کو نوکری دی اور ایک حکم ماننے کے لیے دے کر کہا کہ اب وہ وقت ہے کہ ایک عورت بنائی جائے۔ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پھر خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ اسی دوران اس نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا نے اس پسلی میں سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ کیا آپ نے توجہ کی کہ پہلی جراحی کس نے کی اور پہلی شادی کس نے کروائی؟ جی ہاں، وہ خدا نے کیا۔ عورت کے معنی ہیں آدمی میں سے نکالی ہوئی۔ بعد ازاں آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، جس کا مطلب ہے سب زندوں کی ماں۔ بے شک خدا نے انہیں مختلف کام دیے، مگر اس نے مرد اور عورت کو یکساں مقام دیا، کیونکہ ہوا بھی آدم کی طرح خدا کی شبیہ پر بنی تھی کہ وہ بھی اپنے خالق اور مالک کو جانے، اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنے اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ خوشگوار رشتے سے محفوظ ہونے کے لیے بنائی گئی تھی۔ خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ خدا نے 7ویں دن آرام کیوں کیا؟ کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ 6 دن میں ہماری دنیا بنانے اور 7ویں دن آرام کرنے پر خدا نے 7 دنوں کا ہفتہ مقرر کیا، جو آج بھی پوری دنیا میں رائج ہے۔ خدا نے ایک دانش مند اور پیار کرنے والے باپ کی طرح آدم اور حوا کی دیکھ بھال کی۔ ہر شام وہ باغ میں ان کے ساتھ چلنے پھرنے اور باتیں کرنے آتا۔ وہ اس کی موجودگی پر بہت خوش اور مطمئن تھے۔ آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک کامل جوڑا ایک کامل دنیا میں اپنے کامل خالق کے ساتھ کامل دوستی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابتدا میں سب کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا کچھ غلط ہوا تھا؟
اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ زمین پہ کیا غلط ہوا، ہمیں آسمان کے متعلق کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری دنیا جسے فردوس بھی کہا جاتا ہے، وہاں نور، خوبصورت رنگ، عمدہ موسیقی، تسلی بخش باتیں اور نئے انکشافات ہیں۔ آسمان کی سادہ سرگرمیاں بھی زمین کی اعلیٰ ترین خوشیوں سے بڑھ کر ہیں۔ آسمان ایک الگ جہان اور بادشاہ کا گھر ہے۔ اس خوشیوں بھرے جہان کی بہترین کشش بادشاہ خود ہے۔ اس مقدس مقام کا ہر کونا اس جاہ و جلال کا آئینہ دار ہے، اور ہر شہر ایسے خالص سونے کا تھا جیسے شفاف کانچ ہو۔ آسمان کے متعلق زیادہ تر تفصیل ہمیں صحائف کی آخری کتاب مکاشفہ میں ملتی ہے۔ خدا نے یوحنا نبی کو آسمان دکھایا اور کہا کہ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا ہے اسے لکھے۔ وہاں آسمان پر میرے سامنے ایک تخت تھا جس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس تخت کے گرد زمرد کی سی دھنک معلوم ہوتی تھی، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا ایک سمندر بلور کی مانند تھا۔ پھر میں نے بہت سے فرشتوں کی آوازیں سنی جن کی تعداد ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں میں تھی۔ وہ سب تخت کے گردا گرد بغیر رکے کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ فرشتہ کے معنی پیغمبر، فرشتے خدمت گزار روحیں ہیں۔ اپنے خالق کی مانند فرشتے بھی انسان کو نظر نہیں آتے، ماں سوا جب کسی کام سے بھیجے جائیں تو ضرورت کے تحت وہاں نظر آتے ہیں۔ آسمان کے بادشاہ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو بنایا۔ اپنی کتاب میں وہ ہمیں بتاتا ہے، اور سب فرشتے خوشی سے للکارتے تھے۔ فرشتوں نے خدا کو دنیا بناتے دیکھا تھا۔ خدا نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ خدا کو جان سکیں، اس کی عبادت، پرستش اور خدمت ہمیشہ کرتے رہیں۔ فرشتے خدا کے غلام نہیں تھے۔ انسانوں کی طرح خدا نے انہیں بھی اپنی خدمت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خوشی اور مرضی سے خدمت کرنے والے خادم چاہتا تھا۔ صحائف ایک فرشتہ کے متعلق بتاتے ہیں جو اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھا، جسے خدا نے بہت ذہانت، خوبصورتی اور طاقت سے نوازا تھا۔ اگر آپ اس فرشتہ کی کہانی سے واقف ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ گناہ کہاں سے آیا۔ لوسیفر فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ اس کے نام کا مطلب روشنی دینے والا۔ صحائف انبیاء لوسیفر کے مطابق یوں بیان کرتے ہیں کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل تھا۔ پھر لوسیفر نے اپنے خالق کے بجائے خود پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ پہلی بار خدا کی تخلیق کی ہوئی چیز نے اپنے آپ پر گھمنڈ کیا۔ خوبصورتی اور دانش مندی پر تکبر نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور اپنے خالق کو بھلا کر اس نے اپنے دل میں کہنا شروع کر دیا تھا، میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اوپر لگاؤں گا، میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لوسیفر بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ وہ خدا کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی پوری کروانا چاہتا تھا۔ گناہ کائنات میں داخل ہو چکا تھا۔ لوسیفر نے ایک تہائی فرشتوں کو بغاوت کے لیے قائل کیا، مگر خدا جو گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے انہیں آسمانی گھر سے نکال باہر کیا۔ لوسیفر کا نام شیطان رکھ دیا گیا، یعنی الزام لگانے والا۔ اسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے، مطلب دھوکے باز۔ برے فرشتوں کو بدروحیں کہا جاتا ہے۔ ابلیس اور اس کی بدروحوں کے لیے خدا نے کسی خفیہ تاریخ مقام پر ایک قید خانہ تیار کیا ہے۔ اس مقام کو دوزخ اور آگ کی جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ خدا سے ہمیشہ کے لیے جدائی کی جگہ ہے، جہاں باقی مزید مشکلات کا سبب نہیں بنیں گے۔ ایک دن شیطان اور اس کی سب بدروحیں ہمیشہ کے لیے قید خانہ میں بند کر دی جائیں گی، لیکن ابھی تک وہ سب وہاں نہیں ہیں۔ پھر وہ بدروحیں کہاں گئیں جب خدا نے انہیں آسمان سے نکالا تھا؟ وہ زمین کی فضاؤں میں منتقل ہو گئیں۔ وہاں ابلیس نے اپنے فرشتوں کے مختلف عہدے بنا دیے ہیں۔
اگر وہ آسمان پر حکومت نہیں کر سکا تو وہ زمین پر حکومت کرے گا۔ اس لیے صحائف شیطان کو ہوا کی علمداری کا حاکم، یعنی وہ روح جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ابلیس اور اس کی بدروحیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر وہ موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسی نظر آتی ہیں، مگر ان کے گھنونے اور برے مقاصد کو جانتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنی تاریکی اور بربادی کی بادشاہی میں لانے کے لیے پر طرح کا حربہ استعمال کریں گی۔ وہ آپ کو برباد کرنے کے لیے بالکل نہیں رکیں گی۔ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ چلیں اب ہم اپنے ابتدائی والدین کی کہانی پر واپس آتے ہیں۔ آدم اور حوا کی زندگیاں اہم واقعات اور مقصد سے بھری تھی۔ ہر دن ان کے لیے حیرت انگیز ہوتا، وہ باغ میں روز کچھ نیا دریافت کر لیتے، وہاں کے پودوں اور مخلوقات کی دیکھ بھال کرتے اور نئی نئی خوراک استعمال کرتے تھے۔ ہر شام ان کے لیے عمدہ ہوتی جب ان کا خالق اور مالک خود ان کے پاس آ کر انہیں عزت دیتا تھا۔ انہیں خدا کے ساتھ چلنا پھرنا، باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ آدم اور اس کی بیوی باغ کے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن شیطان خوش نہیں تھا۔ وہ خدا اور ان دونوں مخلوقات سے بھی نفرت کرتا تھا جو خدا کی شبیہ پر بنائی گئی تھی۔ پھر شیطان جو آسمان کی بادشاہت چھیننے میں ناکام ہو چکا تھا، اس نے زمین کی بادشاہت پر قبضہ کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ وہ خدا کے قانون کو توڑنے کے لیے آدم پر، جو نسل انسانی کا سربراہ تھا، قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ آدم کو براہ راست اکسا نہ سکا۔ ایک دن حوا نے ایک آواز سنی۔ یہ نہ آدم تھا اور نہ ہی خدا، یہ ایک سانپ تھا، ایک بولنے والا سانپ جو حوا کے لیے ایک نئی قسم کی دریافت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کا دشمن اس سانپ کو استعمال کر رہا تھا، نہ ہی یہ جانتی تھی کہ آدم کو اکسا کر خدا کا حکم توڑنے کے لیے شیطان اسے استعمال کر رہا ہے۔ سانپ کو بے صبری سے انتظار تھا، اس کی مکار آنکھیں حوا کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ شیطان چاہتا تھا کہ حوا خدا کے الفاظ پر شک کرے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ حوا سوچے کہ خدا ان دونوں میاں بیوی سے کچھ چھپا رہا ہے۔ حوا نے کہا، ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن خدا نے کہا ہے کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل نہ کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ پھر حوا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم اور حوا کو آزادی دی تھی کہ وہ اس کی مرضی پوری کریں یا اپنی۔ خدا جانتا تھا کہ ان دونوں کے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ اس نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ آدم اور حوا اس پر ایمان رکھیں، حتیٰ کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے حکم کا سبب کیا تھا۔ صرف خدا ہی برائی کے بھیانک اور دور رس نتائج کو جانتا تھا۔ اس لیے خدا نے آدم سے کہا کہ لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کبھی نہ کھانا، ورنہ تو مر جائے گا۔ لیکن اب سانپ نے حوا کو بتایا، تم ہرگز نہ مرو گے۔ حوا کو کس پر یقین کرنا چاہیے تھا، اپنے خالق پر یا ایک مخلوق پر؟ جب عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کے لیے خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے پھل میں سے لیا اور کھایا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی جو اس کے ساتھ تھا کچھ دیا اور اس نے بھی کھایا۔ حوا نے بھی کھایا، آدم نے بھی کھایا۔ حوا نے ممنوع پھل کھایا کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔
آدم نے پھل جان بوجھ کر کھایا کیونکہ خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اس نے اپنی مرضی پر چلنا پسند کیا۔ اپنے آپ کو مقدس اور پیار کرنے والے خالق کے حوالے کرنے کی بجائے بنی نوع انسان نے خود کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ ہمارے ابتدائی والدین نے گناہ کیا۔ آدم کو انسانی نسل کا سردار بنایا گیا تھا اور خدا نے حکم دیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے پھل نہ کھانا۔ جب آدم اور حوا نے اس پھل کو کھا لیا تو تب انہیں احساس ہوا کہ ان کے چناؤں کے تباکن اثرات مرتب ہوں گے۔ تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں۔ سلگتی شرمندگی اور دل مروڑ دینے والا گناہ ان کی روحوں کو بہا لے گیا۔ دونوں نے اپنے آپ کو ناپاک محسوس کیا۔ گناہ شرمندگی لایا۔ خدا کا قانون توڑنے سے پہلے وہ خدا سے واقف تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اپنے خالق کے ساتھ اور اس کی شبیہ پر ہونے اور اس کے دوست ہونے کی وجہ سے وہ بہت اعزاز رکھتے تھے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے کے بعد وہ شرمسار اور باشعور ہو گئے تھے۔ شرمندگی نے عزت کی جگہ لے لی۔ انہوں نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ذاتی کوشش ان کی پریشانیوں کا حل نہ تھی۔ وہ اس گناہ سے نجات پانے میں ناکام تھے جو ان کی روحوں پر چھا گیا تھا۔ اپنے گمشدہ وقار کو حاصل کرنے میں وہ ناکام تھے۔ یہ سپہر تھی۔ تھوڑی دیر میں ان سے پیار کرنے والا خالق اور مالک شام کو ملنے والا تھا۔ خدا سے ملنے کا ڈر اور دہشت ان کی رگوں میں دوڑنے لگی۔ وہ ان سے کیا کہے گا؟ وہ اسے کیا جواب دیں گے؟ نافرمانی کرنے سے پہلے جب بھی ان کا خالق دوست وہاں ان سے ملنے آتا، آدم اور حوا اس سے خوشی خوشی ملتے تھے۔ اب وہ خوف زدہ تھے اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپا لیا۔ نافرمان بچوں کی طرح جو اپنے والدین سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، آدم اور حوا نے بھی اپنے آپ کو خدا سے چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن خدا نے آدم کو پکارا، آدم تو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی، میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اس لیے میں چھپ گیا۔ اور خدا نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اور آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ آدم اور حوا نے اپنے آپ کو خدا سے کیوں چھپایا؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر الزام کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ شرمندہ تھے۔ آدم اور حوا نے خدا کی مقدس شبیہ ظاہر نہیں کی تھی۔ خدا کی پاکیزگی اور محبت ظاہر کرنے کے بجائے وہ شیطان کے گھمنڈ اور بغاوت میں شامل ہو گئے۔ دنیا کا پہلا جوڑا جیتے جاگتے درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو گیا تھا۔ ان کے گناہ نے کائنات کے بادشاہ سے ان کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ روحانی طور پر وہ مر گئے تھے۔ ان کے گناہ نے ابدی زندگی کے سرچشمے سے انہیں جدا کر دیا تھا۔ جسمانی طور پر وہ ابھی تک زندہ تھے، لیکن بڑھاپے کی طرف بڑھنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ موت کا اختیار ان کے جسموں میں داخل ہو گیا تھا۔ اس ساری تباہی اور موت کی وجہ کیا تھی؟ گناہ۔
इंसानी तारीख की शुरुआत में खुदा और इंसान साथ थे, अमन और खुशी थी। फिर इंसान ने खुदा का कानून तोड़ा। उसी दिन आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा ने उनके गुनाह के चंद दूररस नताइज का भी ऐलान कर दिया था। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। गुनाह के मंजर आम पर आने से कबल हवा अपने शौहर की बेलौस मोहब्बत में खुश थी, लेकिन अब उनकी गुनाह आलूदा फितरत ने शादी की खुशियों में दुख और कश्मकश पैदा कर दी थी। फिर आदम से उसने कहा, चूंकि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारें उगाएगी। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर ना लौट जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। अपने गुनाह की वजह से आदम और हवा ने ज़मीन पर अपना इख्तियार खो दिया। उनकी दुनिया में अब बीमारी, दर्द, दुख, कांटे और मौत शामिल हो गए। हम में से बहुत सारे इस बुरी हालत के इतने आदी हो चुके हैं, आसानी से कबूल कर लेते हैं। लेकिन क्या खुदा की पहली तरतीब में खुशबूदार गुलाब के पौधे में कांटे शामिल थे? या बच्चे की हैरान कुन पैदाइश में शदीद दर्द शामिल था? या खुदा की शबीह पर बनाई हुई मखलूक के लिए बूढ़ा होना और मर जाना शामिल था? नहीं, खुदा के मकसद में ये शामिल नहीं था कि उसकी मखलूक अपने आप से लड़े। ये इसलिए था क्योंकि इंसान के गुनाह की वजह से खुदा ने ज़मीन को लानती ठहराया। बनीनो इंसान ने गुनाह किया, इसलिए उनका मरना ज़रूरी था। गुनाह और मौत की शरीयत का तकाजा यही था। मौत जुदाई है। गुनाह 3 खौफनाक अलहदगियाँ पैदा करता है। नंबर 1, रूहानी मौत। इंसान की रूह खुदा से जुदा हो जाती है। नंबर 2, जिस्मानी मौत। इंसान की रूह और जान जिस्म से अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं। नंबर 3, अबदी मौत। आग की झील में इंसान की रूह, जान और जिस्म को डालकर हमेशा के लिए खुदा से जुदा कर दिया जाता है। इंसान के पास गुनाह की लानत से बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या कोई उम्मीद बाकी थी? शैतान ने बादशाह का खास खजाना छीन लिया था, लेकिन बादशाह के पास उसे वापस हासिल करने का एक और खुफिया मंसूबा था, क्योंकि ये फिदिया जो बादशाह ने अदा करना था वो तसव्वुरात से भी ज्यादा था। ना ही बदरूहें और ना ही इंसान खुदा के मंसूबे को समझ सकते थे जब तक कि वो पूरा ना हो जाता। जिस दिन शैतान ने नस्ल इंसानी पर काबू पा लिया, उसी दिन खुदा ने सांप से कहा, इसलिए तूने ये किया, तू सब चौपायों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। जब खुदा ने सांप को बनाया तब उसकी टांगें थी, क्योंकि शैतान ने गुनाह फैलाने के लिए उसे इस्तेमाल किया, इसलिए खुदा ने उस पर लानत की कि ज़मीन पर रेंगेगा। क्या तुम जानते हो कि अजदहा और अजगर की खाल के अंदर नसें हैं जहां कभी टांगे हुआ करती थीं? जानवरों में सांप को सबसे कमतर बनाकर खुदा ने इंसानी खानदान को एक बसरी याद दहानी दी है कि अपने ख़ास वक्त पर खुदा उस पुराने सांप को जो इब्लीस कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, कुचलेगा। फिर खुदा ने इब्लीस से कहा, जिसने सांप को इस्तेमाल किया, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। नबूवतों में से ये पहली नबूवत थी जिसमें खुदा ने एक छोटा सा खुफिया मंसूबा रखा जो लोगों को शैतान, गुनाह और मौत से महफूज रख सके। लेकिन इस मकसद को शैतान और उसके पैरोकारों से छुपाने के लिए खुदा ने इस नबूवत को राज में रखा। खुदा ने ज़मीन पर मुनज्जी भेजने का वादा किया जो एक औरत की नस्ल था। इस नजात दहिंदा की माँ एक इंसानी औरत थी, लेकिन इंसानी बाप ना था।
وہ مسیحا کہلائے گا، یعنی منتخب کیا ہوا۔ شیطان نے مسیحا کی ایڑی پر کاٹا، لیکن مسیحا شیطان کا سر کچلے گا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد خدا نے سب واضح کیا، لیکن ابھی بھی خدا نے آدم اور حوا کو ایک امید کی کرن دکھائی۔ ہزاروں سال بعد بادشاہ کے ایک نبی نے لکھا، جو لوگ اندھیرے میں چلتے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی۔ دیکھ، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے اپنا خاص خزانہ فدیہ میں دیا، لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ آدم اور حوا نے اس پھل کو کھانے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے انجیر کے پتوں سے خود کو ڈھانپ لیا۔ کیا انہوں نے ایسا کر کے اپنے خالق منصف کی موجودگی اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا؟ نہیں، انہوں نے شرم اور گناہ محسوس کیا۔ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر خدا نے ان کے لیے کچھ کیا، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ جانور کو کس نے پہلے قربان کیا؟ خداون نے کچھ جانوروں کو قربان کیا اور ان کی خال سے آدم اور حوا کے کپڑے بنائے، اور یہ کرنے کے بعد خدا نے انہیں اپنے رحم، عدل اور فضل کے بارے میں بنیادی تعلیم دی۔ آئیں ان 3 الفاظ کی اہمیت پر غور کریں۔ عدل، ان مرے ہوئے جانوروں کو دیکھیں، خدا نے ان کو کیوں قربان کیا؟ اس نے آدم اور حوا کو دکھایا کہ گناہ اور موت کا قانون بھی لازم ہے۔ ان کے گناہ کی سزا صرف موت ہے، یہ انصاف ہے۔ رحم، آدم اور حوا کو دیکھیں، کیا خدا نے انہیں مار ڈالا؟ نہیں، خدا نے ان کی جگہ جانوروں کو مرنے کے لیے رکھا۔ ان کو گناہ کی سزا دیے بغیر سزا دینے کا خدا کا طریقہ تھا، یہ رحم ہے۔ فضل، اب آدم اور حوا کے خوبصورت لباس دیکھیں، کیا دونوں قانون توڑنے والے اس تحفہ کے حقدار تھے؟ نہیں، لیکن خدا نے قربانی کے جانوروں کی خالوں سے انہیں ملبس کر کے اپنا فضل دکھایا، یہ فضل ہے۔ کیونکہ خدا نے جو کچھ ان کے لیے کیا، اب آدم اور حوا خدا کے ساتھ دوبارہ خوش تھے۔ جانور کے خون نے ان کے گناہ کو چھپا لیا۔ آدم اور حوا اس دن موت کے حقدار تھے، لیکن ان کی جگہ معصوم جانوروں کو مرنا پڑا۔ جانوروں کی کھال نے ان کی شرمندگی کو چھپایا۔ ایک دفعہ پھر آدم اور حوا نے خدا کی موجودگی میں خود کو مطمئن محسوس کیا۔ ہزاروں سال بعد خدا کے ایک نبی نے لکھا، میں خداوند اپنے خدا میں خوشی سے بھرا ہوں۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا۔ صرف خدا ہی گناہگاروں کو دوبارہ سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ جب خدا نے باغی فرشتوں کو آسمان سے گرایا اور ان کو آخرت تک قید کر دیا، وہ روحیں جو آسمان کی دمکتی ہوئی روشنی میں رہتی تھی، ان کے لیے گناہ کی کوئی معافی نہ تھی۔ لیکن ان گناہ آلودہ انسانوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خدا کا منصوبہ تھا کہ اگر وہ اس پر ایمان لائیں۔ ابھی تک گناہ کے نتائج ہیں۔ جس طرح خدا نے لوسیفر اور اس کے برے فرشتوں کو آسمانی جنت سے نکالا، اسی طرح خدا نے آدم اور حوا کو زمینی جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو مقرر کر دیا اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ باغ کے درمیان میں دوسرا خاص درخت زندگی کا درخت تھا، صرف کامل لوگ یہاں سے کھا سکتے تھے۔ آدم اور حوا اب کامل نہیں رہے تھے، انہوں نے گناہ کیا، اس لیے ان کا بوڑھا ہونا اور مرنا ضروری تھا۔ ہمارا عظیم خالق مقدس خدا، یعنی وہ خالص، شفاف، کامل اور راست ہے۔ اس کے مقدس قانون اور مقدس قدرت کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ وہ گناہ کی سزا صرف موت دیتا، زندگی کے ماخذ سے جدائی۔
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ قانون کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ سوچے کہ ایک عدالتی کمرہ جہاں جج وطن کا مقررہ قانون نافذ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کیا آپ کہیں گے کہ یہ عظیم منصف ہے؟ سوچیں ایک فٹ بال میچ جہاں منصف کھیل کے اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیا آپ اسے اچھا ریفری کہیں گے یا برا ریفری؟ شیطان نے چاہا کہ ہوا یقین کرے کہ اس کا خالق کبھی قانون نافذ نہیں کرے گا، وہ کبھی قانون توڑنے والوں کو موت کی سزا نہیں دے گا، لیکن منصف بادشاہ کبھی اپنی باتوں سے نہیں ٹلتا۔ خدا عظیم ہے، آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔ کیا تم اس پہیلی کا جواب دے سکتے ہو؟ شیطان اور انسان ایسا کیا کر سکتے ہیں جو خدا نہیں کر سکتا؟ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا، میں ایک بار اپنی قدوس کی قسم کھا چکا ہوں۔ کائنات کا بادشاہ کبھی اپنے الفاظ نہیں پھیرتا۔ باغ کے باہر بھی دنیا میں خوبصورت نظارے تھے، لیکن اس میں خاردار کانٹے، کیڑے مکوڑے، جکڑی ہوئی ناک، گھٹنوں جیسی چمڑی۔ بہت سے جانور آپس میں دوست نہ رہے، کھانا ڈھونڈنا آسان نہ رہا، آدم اور حوا کو ان کی بھوک کی وجہ سے سخت محنت کرنا پڑی۔ ان کے لمحے خوشیوں بھرے تھے، اور آدم حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائم پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ حوا نے اپنے پہلے بیٹے کا نام قائن رکھا، مطلب قبضہ۔ یہ خدا کی طرف سے کتنا خوبصورت خزانہ تھا۔ وہ غلبہ سوچتی تھی کہ اس کا بیٹا شریف اور نیک ہوگا، لیکن بہت جلد ہی وہ جان گئی کہ اس کا بیٹا ضدی اور خود غرض ہے، اپنے والدین کی مانند۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حوا نے اس کا نام حابل رکھا، جس کا مطلب ہے باطل یا کچھ نہیں۔ واضح طور پر آدم اور حوا گناہ سے پاک اولاد پیدا نہ کر سکے جو لوگوں کو گناہوں سے بچاتے، خدا کی مقدس شبیہ ہونے کی بجائے۔ آدم اور حوا کی اولاد بھی گناہ آلودہ حالت میں تھی۔ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں جو اس کے مشابہ تھے، اس کی صورت پر تھے۔ اس تصویر کو دیکھیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائن اپنے چھوٹے بھائی سے خربوزہ چھین رہا ہے؟ وہ اپنے والدین کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، جنہیں وہ پھل ملا جو ان کا نہیں تھا۔ ایک وبائی مرض کی طرح آدم اور حوا کے گناہ نے ان کے بچوں کو متاثر کیا۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ چوہا صرف ایسی اولاد پیدا کر سکتا ہے جو کرید سکتی ہے۔ ایک عربی کہاوت اسی حقیقت پر مبنی ہے، بطخ کا بیٹا تیرنے والا ہوتا ہے۔ جب ہمارے ابتدائی والدین نے گناہ کیا، وہ ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ہو گئے۔ جس طرح ایک ٹوٹی ہوئی شاخ کے پتے اور ٹہنیاں متاثر ہوتی ہیں، اسی طرح آدم کے گناہ نے اس کے پورے خاندان کو متاثر کر دیا۔ آدم کے مرنے کے لمبے عرصے بعد نبی داؤد بادشاہ لکھتا ہے، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ چاہے ہم یہ سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔
आदम और हवा के बहुत से बेटे और बेटियां थीं, लेकिन बाइबल सिर्फ उनके पहले 2 बेटों पर गौर करती है। और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। काइन और हाबिल दोनों अच्छा काम करते थे। वो अपने खालिक के मुतल्लिक जानते थे। वो चाहते थे कि खुदा उन्हें और उनकी इबादत को कबूल करे। दोनों का सिर्फ एक ही मसला था, गुनाह। वो ना सिर्फ गुनाहगार पैदा हुए बल्कि उनकी जिंदगियां भी गुनाह में थीं। हर रोज वो इस तरह से सोचते, बोलते और अमल करते जैसे खुदा की खालिस और मोहब्बत भरी फितरत उनके साथ ना हो। अपनी किताब में कायनात का बादशाह गुनाह से मुतल्लिक कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदा किस तरह काइन और हाबिल को माफ कर सकता और अपनी नजर में उन्हें रास्तबाज ठहरा सकता था? जी हाँ, वो कर सकता था, लेकिन बहुत कीमती पड़ता। और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। ये लातब्दील कानून, मौत और गुनाह का कानून लाजिम था कि जारी रहता। गुनाह की सजा सिर्फ मौत थी, इसलिए गुनाह की मुआफी सिर्फ खून बहाने में थी। जबकि गुनाहगार मौत का हकदार था, इसलिए खुदा ने कुछ खास जानवरों का खून कबूल किया, जैसे एक बर्रा। वो बर्रा बीमार या गंदा नहीं होना चाहिए था, उसे सेहतमंद और साफ सुथरा होना चाहिए था। उसे एक कामिल बर्रा होना था। उस बर्रा को मारना और जलाना था। उसे गुनाहगार की जगह कुर्बान होना था। उस बर्रा को गुनाहगार का इव्जी होना था। एक दिन दोनों भाई खुदा के लिए नजराने लाए, लेकिन सिर्फ एक सही नजराना लाया। चंद दिन बाद यूं हुआ कि काइन कुछ फल लाया अपने खेत से खुदावन के हदिये के वास्ते, और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों की कुछ चर्बी का हदिया लाया। आपके ख्याल में खुदा ने किस हदिया को कबूल किया? उन भाइयों को देखो, देखो वो खुदा की नजर हदिया दे रहे हैं। कुर्बानगाह को देखें जो एक ऊंचा मज़बा है, आर्जी तौर पर मिट्टी और पत्थर से बना है। ये मौत की जगह थी। ये आसमान और जमीन खुदा और इंसान के दरमियान नजरानों के लिए बनाई गई। जो कुछ कुर्बानगाह पर चढ़ाया जाता उसे जलाया जाना था। खुदा हमेशा इंसाफ बरकरार रखता है, बल्कि शफकत दिखाता है। वो ये कैसे कर सकता है? वो इंसाफ किए बगैर गुनाहगार को सजा कैसे दे सकता है? काइन और हाबिल के लंबे अरसे बाद खुदा ने मूसा से कहा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। वो सौखनी कुर्बानी के जानवर से सर पर अपना हाथ रखे, तब वो इसकी तरफ से मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो। कफारा का क्या मतलब है? उसका ताल्लुक गुनाहों को ढांपने, साफ करने और माफ करके मतलूबा फिदिया अदा करने से है। पुराने अहदनामे के ज़माने में खुदा ने लोगों को बताया था कि वो उनके गुनाहों की कीमत के तौर पर मोटे ताज़े बर्रों, मेंढों, बकरों, बैलों और कमरियों के बहाए हुए खून को कबूल करेगा। ऐसा खून कफारा होगा गुनाह को ढांपने के लिए, लेकिन सिर्फ उस दिन तक जब तक खुदा गुनाह की शरीयत और मौत के तकाजे के मुताबिक पूरी कीमत अदा करने के लिए कामिल कुर्बानी मुहैया ना करे। अब काइन को देखें, वो खुदा को क्या नजर करने वाला है। कितने खूबसूरत फल और सब्जियां उसने चुनी हैं। ये नजर गुजराने के लिए उसने कितनी सख्त मेहनत की है, लेकिन ये उसके गुनाह नहीं ढांप सके, क्योंकि उसमें ना तो खून है ना मौत की कीमत। हाबिल और उसके हदिया को देखें, कितना दुखी मंजर है। एक छोटी सी भेड़ बंधी हुई है और मरने के करीब है। आप देख सकते हैं कि हाबिल ने अपना हाथ भेड़ के सर पर रखा हुआ है, क्योंकि हाबिल ने खुदा के मंसूबा पर यकीन किया, इसलिए खुदा ने हाबिल के तमाम गुनाह बर्रे के ऊपर डाल दिए। हाबिल ने सोचा कि खुदा कितना अजीम है। हाबिल मौत की सजा का हकदार था।
خدا نے برہ کا خون گناہ کو چھپانے کے لیے قبول کیا۔ خدا کا قانون ضروری تھا تاکہ گناہگاروں کو موت کی سزا دی جاتی، لیکن خدا جو انصاف پسند اور شفقت سے بھرا ہوا ہے، اس نے برہ کی موت کو قبول کیا۔ خدا کہتا ہے یہ گناہ کی قربانی کا قانون ہے۔ گناہ کی قربانی کے قانون سے حابل کو گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کر دیا۔ لیکن قائن کا کیا ہوا؟ کیا آپ قائن کی قربان گاہ دیکھ رہے ہیں؟ اس پر کیا ہے؟ مرجھائی ہوئی فصل۔ اب حابل کی قربان گاہ کو دیکھیں، اس پر کیا ہے؟ خون اور راکھ۔ خدا نے دونوں بھائیوں اور ان کی عبادت کے متعلق کیا سوچا؟ اور خداوند نے حابل اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ خدا نے حابل کی قربانی کو کیسے منظور کیا اور قائن کی قربانی کو کیسے نامنظور کیا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی۔ کیونکہ اس نے خدا اور اس کے مقصد پر بھروسہ کیا، حابل معاف کر دیا گیا اور راست باز ٹھہرایا گیا۔ یہ حابل کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ تھا۔ خدا نے حابل کے گناہ اس برے پر ڈال دیے۔ حابل کی جگہ برے کو مرنا پڑا، اس کا خون بہتا رہا اور اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ گناہ کے خلاف خدا کا جائز غصہ حابل کے بجائے برے پر آ پڑا۔ حابل کے برے کی قربانی سے خدا کیوں خوش تھا؟ کیونکہ یہ آنے والے نجات دہندہ کی نشانی تھی، جو کہ ایک دن ساری دنیا کے گناہ اپنے سر اٹھا لے گا۔ لیکن خدا کے مقصد پر یقین کرنے کی وجہ حابل اب خدا کے ساتھ حقیقی رشتے میں تھا۔ پھر جب حابل مرا تو خدا سے ہمیشہ کے لیے الگ ہونے کے بجائے وہ اپنے دوست خدا کے پاس چلا گیا۔ گناہ کی قربانی کا قانون گناہ اور موت کے قانون سے افضل ٹھہرا۔ قائن اپنی دعاؤں سے خدا کے قریب گیا، لیکن اس نے خدا کے قانون کو رد کر دیا اور کہا کہ گناہ کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ قائن مذہبی تھا، لیکن وہ خدا کے ساتھ حقیقی رشتے میں منسلک نہیں تھا۔ گناہ اور موت کے قانون نے ابھی تک اسے کالے بادلوں کی طرح لٹکایا ہوا تھا۔ اگر وہ خدا کے منصوبے اور اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ خدا کو دوست کے طور پر نہیں جان سکتا۔ اسے خدا کی عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر قائن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قائن ایک کسان تھا، جو اس کے پاس تھا وہ لایا، لیکن خدا وہ نہیں چاہتا تھا جو اس کے پاس تھا۔ قائن اپنی کچھ فصل کی بجائے حابل کی بھیڑوں سے بھیڑ لے سکتا تھا، یا اپنا ہاتھ حابل کی بھیڑ کے سر پر رکھ سکتا تھا اور حابل کے مذبح پر پرستش کر سکتا تھا۔ پھر قائن نے کیا کیا؟ کیا وہ پچھتایا اور خدا کے پاس درست ہدیہ لایا؟ خدا نے قائن کے نذرانے کو رد کیا، جبکہ خدا اب بھی اسے پیار کرتا تھا اور اس کے پچھتانے پر زور دینے کی تنقید کرتا تھا۔ پچھتانے کے کیا معنی ہیں؟ سوچیں، آپ ایک حقیقی شہر کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ٹرین میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ غلط ٹرین میں بیٹھ گئے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی غلطی مانیں گے، ٹرین سے اتریں گے اور صحیح ٹرین میں بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے پچھتاوا۔ پچھتاوے کا مطلب ہے اپنا خیال بدلنا، اس غلط چیز سے مڑنا اور جو صحیح ہے اس کو اختیار کرنا۔ خدا کے سامنے پچھتانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو ضرور خود سے ہی سزا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کو ایسے دیکھوں جیسے خدا دیکھتا ہے۔ خدا نے چاہا کہ قائن اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کے بجائے خدا کے راستے پر چلے۔ پھر قائن بہت ناراض تھا اور اس کا چہرہ بہت غمگین تھا۔ پھر خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں ناراض ہے؟ تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔
काइन बहुत पछताता था। वो अपने भाई के सामने शर्मिंदा रहा। वो उस शर्मिंदगी से बचना चाहता था और अपनी खोई हुई इज्जत अपने तरीका से वापस पाना चाहता था। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, चलो खेत को चलें। और जब वो दोनों खेत में गए थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर खुदा ने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। हाबिल की रूह और जान खुदा के पास चली गई, मगर उसका जिस्म खुदा की तरफ से जलाली बदन बनने के लिए वापस खाक में लौट गया। जैसे कि काइन को खुदा ने तौबा का एक और मौका दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, सो काइन खुदा के हजूर से निकल गया। मगरूर और बागी रूह में काइन ने मशरिक की तरफ जाकर एक शहर तामीर किया। उन दोनों मियाँ बीवी की बहुत सी औलाद हुई। उनकी औलाद की औलाद ने पहली दफा धाती औजार और मौसीकी के आलात तैयार किए। काइन की औलाद बहुत ज़हीन थी, लेकिन वो खुदा से वाकिफ ना थी। आदम के पहले गुनाह से 10 नस्लों बाद खुदा ने इस इंसानी खानदान को बुरी खबर दी और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। लेकिन एक खानदान अभी तक खुदा पर यकीन रखता था, मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि इनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक कर दूंगा। तू कोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर रार लगा, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 100 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। उस कश्ती के 3 कुशादा हिस्से थे। एक हिस्से की लंबाई फुटबॉल के मैदान जितनी। जानवरों में से हर किस्म के जोड़े की जगह बनाई गई। सौख्तनी कुर्बानी के साथ जोड़े भी रखे गए। उस कश्ती में हवादार खिड़कियां और बड़ा दरवाजा बनाया गया था। पूरी 1 सदी में नूह ने अपनी बीवी, 3 बेटे और उनकी बीवियों के साथ मिलकर ये कश्ती बनाई। जैसे ही उसने ये किया, नूह ने दुनिया को खुदा के आने वाले फैसले के मुताबिक आगाह किया, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आखिरकार कश्ती तैयार हो गई। नूह के खानदान ने उसमें जरूरियात का जखीरा किया। खुदा जानवर, परिंदे, दरिंदे और कीड़े मकोड़े लाया। क्या मंजर था जब वो कश्ती में दाखिल हुए और उसके हजारों हिस्सों में आबाद हो गए। नूह और उसका खानदान भी दाखिल हो गया। क्या उनके अलावा कोई और उस हिफाजती मुकाम में दाखिल हुआ? नहीं। फिर खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया। जमीन नाराज बादलों से भर गई। वो गरजे और बिजली कड़की। नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सूते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई और 40 दिन और 40 रातें जमीन पर बारिश होती रही। ये तारीख में बदतरीन कुदरती तबाही थी। कश्ती में 8 जानों के सिवा तमाम इंसान फना हो गए। मगरूर और बेईमान दुनिया ने इस हकीकत को जानने में देर कर दी।
جغرافیائی اور آثاری اندراج بائبلی اندراج کی توثیق کرتے ہیں۔ صحرا سے ہمالیہ تک بحری آثار دنیا کے عظیم صحراؤں اور پہاڑوں میں سے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ خدا اپنی شفقت میں صابر ہے لیکن عدل میں منصف ہے، وہ گناہ کی عدالت کرتا ہے۔ پھر نوح اور اس کے خاندان اور ان جانوروں کے ساتھ کیا ہوا جو کشتی میں تھے، وہ خدا کے اس فیصلے سے بچ گئے۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جاندار اور کل چپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا۔ ڈگمگاتی ہوئی بڑی کشتی آخرکار تیرتی ہوئی ارارات پر آ رکی، جو کہ ایک عظیم 2 چٹانوں والا پہاڑ مشرقی ترکی میں ہے۔ نوح نے 3 دفعہ ایک فاختہ کو کشتی سے باہر بھیجا کہ دیکھیں کیا زمین سوکھ گئی۔ پہلی دفعہ فاختہ واپس آ گئی، دوسری مرتبہ زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی، پھر تیسری مرتبہ فاختہ واپس نہ آئی۔ نوح جان گیا تھا یہ وقت کشتی سے باہر نکلنے کا ہے۔ اس سیلاب کو گزرے ہوئے 1 برس ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو ایک چیز کا علم ہے؟ نوح اپنے خاندان اور جانوروں کے بعد کشتی سے باہر آیا۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائی، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ خدا کی شفقت اور انصاف بدلے نہیں تھے، ابھی بھی گناہ کی سزا صرف موت تھی۔ اسی لیے نوح نے بے گناہ جانوروں کا خون بہایا اور ان کی خال کو مذبح پر جلایا، اور آسمان اور زمین خدا اور انسان کے درمیان اسے عارضی طور پر روک دیا۔ اس طرح کی قربانیاں اس بے گناہ مسیح کی جانب اشارہ کر رہی تھی جو ایک دن ہمارے گناہوں کی حقیقی معافی کے لیے آیا۔ اور خدا نے نوح کو اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ خدا نے زمین کے ساتھ ایک عہد بھی کیا۔ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جانداروں کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ اس کا عہد ایک نشان کے طور پر خدا نے اس کمان کو جو بادلوں میں بھی اونچی تھی بے نقاب کیا۔ خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی زمین پر عالمگیر سیلاب نہیں بھیجے گا۔ یہ کمان ہمیں یاد دلاتی ہے، خواہ سزا ہو یا حفاظت، خدا ہمیشہ اپنے وعدہ پر قائم رہتا ہے، ہمیشہ۔ حتیٰ کہ جب تازہ شروعات کے ساتھ اس نے برکت دی، چند نسلوں میں سے بہت سارے لوگ اپنی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے خدا سے دور ہو گئے، مثال کے طور پر، اور خدا نے کہا کہ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ پھر انسان نے کیا کیا؟ صحائف بتاتے ہیں، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک کے سونار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنا لیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر گندہ ہو جائیں۔ خدا کے عظیم نام کی تعریف کرنے کے بجائے اس شہر کو بنانے والے چاہتے تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ شیطان کی طرح وہ لوگ مغرور اور باغی روح کی گرفت میں آ گئے تھے۔ وہ لوگ ایسا برج بنانا چاہتے تھے جو آسمان تک پہنچے۔ وہ ان مذہبی لوگوں کی طرح تھے جو اپنی ذاتی کوششوں سے آسمان تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ قائن کی طرح مذہبی تھے، لیکن وہ خدا کے انصاف اور معافی کے طریقے سے منکر تھے۔ انہوں نے خدا اور اس کے منصوبے کا یقین نہ کیا، اور خدا نے کہا، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہ سکیں۔
بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈال دیا، اور خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا۔ ہر خاندان یا قبیلہ کو مختلف زبان دے کر خدا نے ان کے منصوبہ کی تعمیر کو روک دیا۔ اب ان کے پاس بابل سے چلے جانے اور زمین کو بھر دینے کے علاوہ چارہ نہ تھا، جیسا کہ خدا نے حکم دیا تھا۔ لوگوں نے اپنا برج مکمل نہیں کیا، لیکن خدا کے منصوبے جاری رہے۔ نوح نبی کے دور سے 10 نسلیں ہو کر گزری تھی۔ قوموں پر شیطان کی گرفت مضبوط تھی، غالباً ایسا لگتا تھا۔ خداوند پر یقین رکھنے کے بجائے لوگ اپنے مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ کچھ قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں بجائے اس کے خالق کے، دیگر چاند کو سجدہ کرتی تھیں۔ یہ تقریباً 1925 قبل مسیح تھا۔ عرب کے شمال مشرق میں واقع ایک ملک میں ابرام نامی ایک بزرگ رہتا تھا۔ بعد میں خدا نے اس کا نام بدل کر ابراہام رکھ دیا، مطلب قوموں کا باپ۔ ابراہام 75 برس کا تھا اور اس کی بیوی سارہ 65 برس کی تھی اور بے اولاد تھی۔ ان کے والدین اور پڑوسی بت پرست تھے اور خالق کی بجائے تخلیق ہوئی چیزوں کو پوجتے تھے۔ ایک دن خداوند نے ابراہام سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھے لعنت کرے اس پر لعنت کروں گا، اور دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خداوند ابراہام کے ساتھ ایک عہد کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر ایک نامعلوم ملک کو جائے گا تو خداوند اس کے لیے 2 بڑے کام کرے گا۔ پہلا، خدا ابراہام کو ایک بڑی قوم کا باپ بنائے گا۔ دوسرا، اس قوم کے وسیلہ سے خدا ہر قوم کے لوگوں کو برکت دے گا۔ اگر ابراہام خدا پر بھروسہ کرے اور تکمیل کرے گا تو وہ اس قوم کا باپ بنے گا جس سے انبیاء، صحائف اور دنیا کا منجی ہوگا۔ ابراہام نے کیا کیا؟ ایمان ہی کے سبب سے ابراہام جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ابراہام اور سارہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا اور اپنے خاندانی مذہب سے پھر جانا آسان نہ تھا، پھر بھی انہوں نے ایک سچے خدا کی پیروی کرنے کی خاطر اپنے لوگوں کی تنقید برداشت کرنا پسند کیا۔ خدا پر یقین رکھنا اور اس کا حکم ماننا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ ابراہام اور اس کی بیوی بوڑھے تھے، ان کے کوئی اولاد نہ تھی، پھر بھی خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا کہ وہ اسے قوموں کا باپ بنائے گا۔ خدا کے اس ناممکن وعدہ پر ابراہام کا رد عمل کیا تھا؟ ابراہام خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ آدم کی ساری اولاد کی طرح ابراہام ایک گناہ گار تھا، لیکن حابل اور نوح کی طرح ابراہام نے گناہ کی قربانی چڑھائی۔ چونکہ ابراہام خداوند پر اور اس کے وعدوں پر ایمان لایا، اس لیے خدا نے آسمان پر اس کی راست بازی گنا اور اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ سارہ بھی خدا پر یقین رکھتی تھی، خدا نے اسے بھی راست باز ٹھہرایا، لیکن انتظار بہت مشکل ہوتا ہے۔
ملک فلسطین میں 10 سال رہتے ہوئے سارہ کے حاملہ ہونے کی امید اور دعووں کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے ابراہیم کو بیٹا عطا کرنے کے وعدے کو پورا کرنے میں وہ خدا کی مدد کریں گے۔ مقامی رواج کے مطابق سارہ نے اپنی مصری لونڈی ہاجرہ ابراہیم کو دے دی۔ وہ ہاجرہ کے ساتھ سویا، ہاجرہ حاملہ ہوئی اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ تقریباً 13 سال بعد جب ابراہیم 99 برس کا اور سارہ 79 برس کی تھی، خدا ایک بار پھر ان پر ظاہر ہوا۔ اس نے ان کو بتایا کہ ان کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ خداوند نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت موئن پر سارہ سے پیدا ہوگا۔ 1 سال بعد سارہ نے اسحاق کو جنم دیا جو وعدہ کا بیٹا تھا۔ دیکھو وہ تصویر، ابراہیم اور اس کی بیوی دکھائی دے رہے ہیں نا، جو رات کو آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ خداوند کی وفاداری کے لیے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بعد میں ہاجرہ اور اسماعیل کو بھی نکال دیا گیا، لیکن خدا نے ان سے بھی بھلائی کی۔ خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا، اور وہ تیز اور تند انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ اسماعیل طاقتور اور عرب قوم کا باپ بن گیا جس کو خدا نے کئی طرح سے برکت دی تھی۔ اور رہی اسحاق کی بات، وہ گھر پر رہتا اور اپنے باپ کے مویشیوں اور گلہ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ کبھی کبھی اسحاق موٹے تازے برے چننے میں اپنے باپ کی مدد کیا کرتا تھا اور اپنے گناہوں کی خاطر ان کو مذبح پر جلایا کرتا تھا۔ لیکن نہ تو اسحاق اور نہ ہی اس کا باپ سوچ سکتے تھے کہ خدا ان سے کس طرح کی قربانی مانگنے والا ہے۔ خدا نے گناہ گاروں کو گناہ اور موت سے بچانے کی خاطر دنیا کے سامنے منصوبے کی پیشن گوئیاں اور جھلکیاں دکھانے کے لیے ابراہیم اور اس کے بیٹے سے کام لینے کا ارادہ کیا۔ خدا نے ابراہیم کا بہت سخت امتحان لینے کا منصوبہ بھی بنایا اور اس سے ایک خوفناک کام کرنے کا بھی کہا جس کی اس وقت تک سمجھ نہیں آئی جب تک وہ پورا نہ ہوا۔ اس وقت تک خدا پر ابراہیم کا یقین کامل ہو چکا تھا۔ ابراہیم خدا کو جانتا تھا۔ ابراہیم جانتا تھا خدا بھلا ہے، عادل ہے۔ تو کیا ابراہیم پھر بھی خدا پر بھروسہ اور یقین رکھے گا اگر خدا اسے بظاہر کوئی غلط کام کرنے کو بھی کہے؟ یہ واقعہ کتاب مقدس سے براہ راست لیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب خدا نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور تو اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جمع کسا اور اپنے ساتھ 2 نوجوان اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں، چیزیں اور اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ اس نے اپنے نوجوانوں سے کہا، تم گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں وہاں جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لے لی، اور دونوں روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ ابراہیم نے جواب دیا، ہاں میرے بیٹے۔ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔
सुना आपने, अब्राहम और उसका बेटा कुर्बानी चढ़ाने पहाड़ पर चढ़े तो जो कुछ उसने अपने नौकरों से कहा था, हम सजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। भला अब्राहम का बेटा कैसे वापस आ सकता था जबकि उसको मार कर जला देना था। किताब मुकद्दस में लिखा है, वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर कादिर है। खुदा ने वादा किया था कि वो इसहाक को एक नई कौम का बाप बनाएगा जिसमें से माऊद नजात दहिंदा आएगा। खुदा झूठ नहीं बोल सकता। अब्राहम के लिए इतना ही काफी था। इसी दौरान में इसहाक क्या सोच रहा था? वो जानता था वो गुनहगार है और ये कि अपने गुनाहों की खातिर मौत का मुस्तहिक था, और वो ये भी जानता था कि खुदा उसकी जगह किसी और को कबूल कर लेगा। लेकिन आज हम मज़बा पर बगैर किसी मेंढे या बर्रे के जाते हैं। ये बेमायनी बात थी। इसहाक ने अपने बाप से कहा, आग और लकड़ियां तो हैं पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। आइए कहानी जारी रखते हैं। जब वो उस जगह पहुंचे जो खुदा की बनाई थी, वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। उसने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेक ना किया। अब्राहम और उसका बेटा बहुत खुश हुए। लेकिन जो कुर्बानी मांगी गई थी उसका क्या हुआ? अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। खुदा ने एवजी मुहैया कर दिया। खुदा ने अब्राहम के गुनाहगार बेटे को कैसे बचाया? खुदा ने एक बेऐब मासूम जानवर उसकी जगह मरने के लिए मुहैया किया। अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। ये सब वाक़यात खुदा के उस मंसूबा की तस्वीर दिखाते हैं कि जो शरीयत और मौत के तकाज़ों को पूरा करने और ज़मीन पर हर एक गुनाहगार को बचाने के लिए एक पाक नजात दहिंदा भेजने का था। बस अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचा आज तक ये कहावत है, खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। क्यों अब्राहम ने पहाड़ का नाम यहोवा यरी रखा? क्या खुदा ने उसे वो नाम मुहैया किया? क्या खुदा ने उसी वक्त मुहैया नहीं कर दिया था? उस पहाड़ का नाम मुहैया किया जाएगा जब उसी पहाड़ पर नबी अब्राहम उस दिन की पेशनगोई कर रहा था। खुदा अज खुद बेहद कीमती खून की कुर्बानी मुहैया करेगा जिसे वो दुनिया के गुनाहों की पूरी कीमत के तौर पर कबूल करेगा, ताकि जो कोई उस कुर्बानी पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब्राहम के मज़बा पर मेंढे की कुर्बानी देने के तकरीबन 1900 साल बाद मऊद नजात दहिंदा खुद पलटकर उस तारीखी वाक़ये को देखकर कहेगा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था। चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। जैसे ही उस बर्रा का धुआं आसमान की तरफ उठा, खुदा ने अब्राहम को मुस्तकबिल की सोख्तनी कुर्बानी की झलक दिखाई जो उसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई जाने वाली थी। अपने बेटे के सवाल बर्रा कहाँ है का अब्राहम का फौरन ये जवाब देना गहरा मतलब रखता है। ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। अब्राहम और उसके बेटे के लिए खुदा ने बर्रा मुहैया नहीं किया था, उसने मेंढा मुहैया किया था। बर्रा कहाँ था? सही वक्त पर खुदा खुद जवाब मुहैया करेगा।
کیا آپ کو یاد ہے کہ خدا نے ابراہیم سے 2 بڑے وعدے کیے تھے؟ پہلے خدا نے کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا صادق القول ہے۔ ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے 12 بیٹے ہوئے، جن کے خاندان اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ خدا نے یہ بھی کہا زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا اپنے وعدہ کا یہ حصہ بھی پورا کرے گا۔ اس خاص اور اکثر بغاوت کرنے والی قوم کے ساتھ کام کر کے خدا زمین کی سب قوموں کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کیسا خدا ہے اور کیسے گناہگار اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ جب بھی خدا نے اس قوم کی حفاظت کی، وہ مجھے اور آپ کو برکت دینے کے لیے اپنے منصوبہ کی حفاظت کر رہا تھا، کیونکہ اس قوم کے انبیاء کتاب مقدس اور موعود نجات دہندہ آنے کو تھا۔ خدا کا پوشیدہ منصوبہ آگے بڑھ رہا تھا۔ خدا نے ابراہیم کی اولاد سے موسیٰ کو تقریباً 1500 قبل از مسیح نبی ہونے کے لیے بلایا۔ موسیٰ نے بائبل کی پہلی 5 کتابیں لکھی۔ خدا نے ابراہیم کی نسل کے 30 لاکھ افراد کو 400 برس کی غلامی سے نکالنے کے لیے موسیٰ کو ان کا رہنما بنایا۔ خدا خود اس ویران بیابان میں دن کو بادل کے ستون کا سایہ اور رات کو آگ کے ستون سے روشنی فراہم کر کے رہنمائی کرتا تھا۔ اس نے اپنے قوی بازو سے بحر کلثم میں بچ نکلنے کا راہ بنایا، ان کو آسمان سے روٹی دی اور چٹان سے پانی، اور انہیں کوہ سینا پر لے آیا۔ اس پہاڑ کے دامن میں خدا نے لوگوں کو بتایا تم میرے لیے ایک مملکیت اور مقدس قوم ہوگے۔ خدا چاہتا تھا یہ قوم اس کے لیے مقدس ہو، آس پاس کی قوموں میں الگ اور ممتاز ہو، لیکن لوگ مقدس ہونے کا مطلب نہیں سمجھے۔ وہ خود کو بے بس گناہگار نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کسی طرح خدا کی حمایت حاصل کر لیں گے۔ گناہ کے خلاف اپنے بھڑکتے قہر کے بارے انہیں سبق سکھانے کے لیے خدا زمین ہلا دینے والی بھڑکتی آگ اور کرنے کی بلند آواز میں اترا۔ کوہ سینا دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خدا شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا، اور کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی۔ تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا۔ خدا نے آدم کو ایک اصول دیا تھا، اس نئی قوم کو وہ 10 اصول دینے والا تھا۔ اس قوم کے زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ خدا کے لوگ بن سکتے ہیں۔ پس خداوند نے ان کو 10 احکام دیے۔ پہلے کوہ سینا سے گرجدار آواز میں، پھر پتھر کی 2 لوحوں پر۔ آئیں 10 احکام پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ نمبر 2، تو اپنے لیے کوئی مورت نہ بنانا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ نمبر 4، تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ نمبر 5، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ نمبر 6، تو خون نہ کرنا۔ نمبر 7، تو زنا نہ کرنا۔ نمبر 8، تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 9، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 10، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ ہی پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ وہ لوگ ان سب 10 احکام کو پوری طرح مانیں۔ لعنت ہے اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔
جب لوگوں نے یہ 10 احکام سنے تو آپ کے خیال میں ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ کیا وہ خود کو ابھی بھی بہت اچھا سمجھتے ہوں گے؟ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ خود کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ خدا کی کامل بادشاہی میں رہ سکیں؟ پہلا حکم دوبارہ پڑھیں، میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کیا آپ خدا کو ہمیشہ اول درجہ دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ یہ حکم ماننے میں ناکام ٹھہرے۔ 5واں حکم پڑھیں، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ اگر آپ نے کبھی ماں باپ کا حکم نہیں مانا تو آپ خدا کی نظر میں مجرم ہیں۔ اب 8ویں حکم کو دیکھیں، تو چوری نہ کرنا۔ اگر آپ نے کبھی کوئی چیز لے لی جو آپ کی نہیں یا امتحان میں نقل کی ہے تو آپ نے شریعت کو توڑا ہے۔ کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو پھر آپ نے 9واں حکم نہیں مانا۔ آخری حکم ہمیں بتاتا ہے کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کی ہے اسے لینا غلط ہے۔ خدا آپ کے دل میں گناہ کو دیکھتا ہے۔ خدا کے ساتھ آدم اور حوا کے رشتے کو کتنے گناہوں نے برباد کیا؟ صرف ایک۔ خدا کا کامل معیار تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ خدا پاک ہے اور گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک مردہ سور کی گلی سڑی لاش کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا آپ کو کیسا لگے گا؟ ہمارے گناہ خدا کے نزدیک ایسے ہی ہیں، جس طرح بدبودار لاش پر خوشبو چھڑکنے سے کمرہ صاف نہیں ہوتا، اسی طرح تمام مذہبی کوششیں ہمارے دلوں کو صاف نہیں کر سکتی۔ جس طرح آئینہ میرے چہرے کی گرد مجھے دکھاتا ہے، خدا کی شریعت میرے دل کے گناہ دکھاتی ہے۔ جس طرح آئینہ میرا چہرہ صاف نہیں کر سکتا، اسی طرح 10 احکام میرا دل صاف نہیں کر سکتے۔ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ ہم خود کو خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھیں، ہم اتنے نیک نہیں کہ آسمان پر خدا کے ساتھ رہ سکیں۔ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ دس احکامات نے اس نئی قوم کو صحیح اور غلط کا درست معیار دیا۔ یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن خدا کی شریعت ایک بری خبر بھی لائی۔ اس نے لوگوں پر ظاہر کیا کہ اپنے گناہوں کے سبب ان کا مرنا اور خدا سے جدا ہونا ضروری ہے، یوں وہ ایک بڑی مصیبت میں ہیں۔ خوشخبری یہ تھی کہ خداوند ان کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے اب بھی بیلوں، بکروں، بروں اور قمریوں کے بہائے ہوئے خون کو قبول کرتا تھا۔ جب خدا نے گرجدار آواز میں 10 احکام دیے تو خدا نے موسیٰ سے اسی دن کہا، تو قربان گاہ بنا اور اس پر اپنی سوختنی قربانیاں گزران۔ کیا تم موسیٰ کو برہ کے سر پر ہاتھ رکھے دیکھتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا لوگ اپنے ہاتھ برہ کی طرف بڑھائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا اور اس کے معاف کرنے کے طریقہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے گناہ اس معصوم برے پر لادے جا رہے ہیں، پھر اس برہ کو مذبح پر ذبح کر دیا جائے گا۔ بہائے گئے خون سے لوگوں کے گناہ ڈھانپے جائیں گے، پھر اس جانور کا بدن جل کر راکھ ہو جائے گا۔ راکھ سے لوگ جان جائیں گے کہ خدا نے ان کے گناہوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی وہ معاف ہوئے۔ لیکن گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کی قربانی کا یہ طریقہ خدا کے اصل تقاضے کا صرف ایک عکس تھا۔ ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل ان کو گناہگار نہ ٹھہراتا۔ مگر اس کے بالکل برعکس ہوا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ جانور خدا کی شبیہ پر نہیں بنے۔ برہ کی قیمت انسان کی قیمت کے برابر نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جیسے آپ ایک کھلونا کار لے کر ڈیلر کے پاس لے جا کر اصل کار کی قیمت اس کی جگہ ادا نہیں کر سکتے،
उसी तरह बर्रे का खून वो भारी कीमत अदा नहीं कर सकता था जो गुनाह और मौत की शरीयत का तकाजा था। एक बेहतर कुर्बानी की जरूरत थी, जबकि जानवर की कुर्बानी दुनिया के गुनाह का कर्ज अदा नहीं कर सकती। अलबत्ता वो गुनाहगारों को उस हस्ती की शबीह दिखाता है जो फिदिया दे सकता है। जैसे जैसे नजात दहिंदा की आमद का वक्त करीब आता जा रहा था, खुदावन ने अपने अंबिया को मसीह बादशाह से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा नबूवतें लिखने को कहा। ये हैं वो चंद कदीम वादे। एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, लेकिन ए बैतलहम, तुझ में से एक शख्स निकलेगा और हाकिम होगा। उसका मुसद्दर जमाना साबिक हाँ कदीमुल-याम से है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। उसका नाम अजीब, खुदा कादिर, सलामती का शहजादा होगा। खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाकई जाएंगी और बहरों के कान खुल जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानिंद चौकड़ियां भरेंगे, जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मौत नजात दहिंदा आ रहा है, लेकिन कब और वो कौन होगा? ये नबूवतें कैसे पूरी होंगी?